बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुशामदीद प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। कोशिश हमारी इस प्रोग्राम में रही है कि मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने वाले अहम तरीन शख्सियात या कुछ ऐसे चेहरे आपके सामने रूबरू हों जिनसे आपके सवालात शायद बराह रास्त ना पहुंचते हों, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश रही है कि ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जाए, आपके खदशात, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो सके। और जब बात अवामी नुमाइंदगी की है तो वो लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद बतौर MLAs या फिर दीगर किसी भी सूरत में काम कर रहे हों, किसी भी ओहदे पर फाइज हो, लेकिन जिम्मेदारियां इस वक्त या दबाव कैसा है, इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने वाले ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी काम कर रहे हैं। इस स्पेशल सेगमेंट में न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे और आपके जितने भी सवालात हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपकी बात है, ज़रूर साथ साथ हम तक अपनी बात पहुंचाते रहिएगा। आज जो ख़ास मेहमान इस स्पेशल सेगमेंट में ख़ास मुलाकात में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की सियासी, सलामती और इक़्तिसादी मामलात पर अक्सर आपको बात करते हुए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में नजर आएंगे। मेरी मुराद वहीदुर रहमान पर्रा साहब से हैं, रुकन असम्बली हैं, साउथ कश्मीर से इनका ताल्लुक और इस बार भी जनूबी कश्मीर से जीत कर आए। आप सबको याद होगा 2019 का वो दौर भी जब मुश्किल सूरत हाल थी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो उस वक्त भी लोगों ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी जेल में रहकर भी दी थी और DDC मेंबर के तौर पर जिम्मेदारियां दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया वहीदुर रहमान पर्रा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले दीगर मामलात पर जाऊं, जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात पर बात हो, ज़रा शुरुआत आपके इब्तदाई करियर से हो जाए। एक वक्त था जब हम आपको देखा, पढ़ा या सुना करते थे और तालिब इल्मी का भी वो दौर था। दारुल हुकूमत दिल्ली या दीगर हिस्सों में आप नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर डिबेट्स में, डिस्कशंस में काफ़ी ज़्यादा बात रखते थे, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते थे और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अलहदगी पसंद खेमे के बहुत करीब हैं या हामी हैं जो लोग इस फहरिस्त में, उनमें वहीदुर रहमान पर्रा साहब भी ऊपर हैं। और कई मरतबा हमने इंटरव्यूज़ में आपको मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब की बात करते हुए देखा और तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद यासीन मलिक साहब की बात करते हुए देखा या बाकी तमाम लोगों की। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी या क्या कोई ये अचानक से इरादा बदला कि अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, उस सियासत का हिस्सा बना जाए जहाँ पर शायद रास्ते बहुत सारे हों लेकिन मंजिल एक? देखिए, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के नौजवान, वी आर यंग स्टेट और एक बड़ी आबादी कश्मीर में नौजवानों की है जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, हालात के हिसाब से एक एज पे होती है हमेशा। तो उसमें मेन स्ट्रीम सेपरेटिज़म लाइन को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। हम कश्मीरी है, वहाँ पे सब मुसलमान आबादी है और उसमें ये जो एक जंग है जो न सिर्फ बॉर्डर पे है, LOC पे है, बल्कि हमारे गांव में, देहात में, मोहल्ले में, घर तक पहुँच जाती है। तो इंसान, हम सब एक ही कौम है, तो हमारे जज्बात कई बार होते हैं कि किसी तरीके में हमें लगता है गलत हो रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम के साथ हो, सेपरेटिस्ट के साथ हो, या जिसे गवर्नमेंट डिफरेंट डेफिनेशंस में कैटेगराइज करती है। तो अब एक माहौल में हम जी रहे हैं, तो हमारी हमदर्दी अपने लोगों के साथ है। और कोई उसे पुलिस वाला कहे, कोई उसे OGW कहे, कोई उसे सिविलियन कहे, कोई उसे कोलैटरल डैमेज कहे। तो गर्ज ये है कि हम अब एक दूसरे को एक पड़ोसी की नज़र से देखते हैं। तो वो जो हमदर्दी हमेशा कश्मीरी नौजवान में रहती है, जहाँ आपने देखा कई नौजवान जो जहाँ भाग हुए, जिन्होंने अपनी जानें खोई है, जो जेलों में है इस वक्त नौजवान, वो भी हमारे भाई है, हमारे पड़ोसी है। तो मुझे लगता है हिस्टोरिकली जो कश्मीर के साथ हुआ है उसका एक नतीजा है हमारे हालात, चाहे वो 2008 के हो, 10 के हो, 14 के हो, 16 के हो, या आज जो जम्मू कश्मीर में खामोशी है। तो कई लोग इसको अमन भी कहते हैं, लेकिन एक कंट्रोल पीस है और सरफेस काम है। तो हमारी वैसे तो एक नौजवान, मुझे हमेशा ये लगता है कि कश्मीरी नौजवान को इस जमहूरियत में इज़्ज़त के साथ अपनी बात रखने का हक़ मिलना चाहिए और इंसाफ के साथ अपनी बात रखने का हक़ मिलना चाहिए। और वही उस स्पेस को नज़र में रखते हमने PDP के साथ शुरू से काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुफ्ती साहब का नज़रिया था कि ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी, बोली से, दोनों साइड के बंदूक। ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये जो रास्ता आपने चुना है लोगों से भी कनेक्ट करने का, हुकूमती इदारों से, ज़िम्मेदारान से भी बराह रास्त बात करते हैं, लेकिन जब आपके सियासी करियर को मैं देखता हूँ, इस कम उम्री में भी आप इसलिए भी काफ़ी सुर्खियों में रहे, आपके सियासी सफ़र का एक पहलू पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान आप गए,
سید صلاح الدین سے ملاقات ہوتی ہے کہ انٹرویو کرتے ہیں، اور آج جب وہ آپ نے انٹرویو کیا تھا آج 2025 میں فیبروری کے مہینے میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس انٹرویو کا اثر آج بھی ہے. نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے. میں خود ایک ایسی فیملی سے ہوں جہاں کانگریس کا انفلوئنس تھا. مفتی صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی میرے دادا جی تھے. وی آر اے کمپلیٹ مین اسٹریم فیملی، اور پی ڈی پی کے ساتھ شروعاتی مطلب بہت ایک ورکر کی طرح میرے دادا نے کام کیا، فادر نے، میں نے بھی، اور جمہوری نظام میں ہی بلیو کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اگر کسی کی بھی سرکار ہو جموں کشمیر میں اور آپ کو لگے خون ناحق ہو رہا ہے، آپ کو لگے کہ ہیومن سیکیورٹی نہیں ہے، جیسے کل کٹھوا میں ایک نوجوان نے اپنی جان دے دی، تو یہ جو میرے ساتھ کلاس میں پڑھتے تھے لڑکے، نوجوان پڑھتے تھے، جنہیں پتھراؤ کے نام پہ، گولی کے نام پہ، بندوق کے نام پہ جو جانیں ضائع ہوئی، جو لوگ ابھی بھی نوجوان جیلوں میں ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کشمیر کا جو سارا مسئلہ ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ لینڈ، اٹس اباؤٹ ہیومنس. اینڈ ڈیلی ہیز ٹو سی کشمیر تھرو دا پرزم آف ہیومینٹی. اور وہ چاہے دلی ہو، چاہے ہم جو پاکستان کی بات کہیں کشمیر کی انوالومنٹ میں، ایک بارڈر ڈسپیوٹ جو رہا ہے، لائن آف کنٹرول ہے، ڈیوائیڈڈ جموں کشمیر رہا ہے، یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہمیں لیگیسی میں ملی ہے. پارٹیشن جب ہوا، دو ملکوں کا ڈویژن ہوا، اینڈ کشمیر واز آلسو ڈیوائیڈڈ ان دیٹ ہول پارٹیشن. تو وی آر ریپرزینٹنگ اے لیگیسی آف وار، ڈویژن. We are representing a legacy of Hindu-Muslim division. We are representing outcomes of products of violence, of decades-old violence. جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہمارے فیصلے ہوئے. تو جو کشمیری نوجوان بھگت رہا ہے وہ اس کا کہیں پہ بھی اس میں کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. جو 47 میں ڈیسیجنس ہوئے وہ چیز ہم آج بھگت رہے، اور اس نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے بعد 1987 میں جو فیصلے ہوئے، جہاں الیکشنز رگ ہوئے، کئی لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ ہسٹری میں جاتے ہیں 87 کی بات کرتے ہیں. جن لوگوں نے، کشمیری مسلمان نے اس وقت جمہوریت پہ اعتماد رکھا، اور کچھ ہمارے ہی لوگوں نے اس مینڈیٹ کو رگ کیا. نتیجہ دا بیسٹ آف اور یوتھ، دا بیسٹ کوالٹی یوتھ جو تھا، جو انٹلیکچوئل یوتھ تھا، جو آپ کے ہیومن برینز تھے کشمیر میں، بیسٹ برینز تھے، جو آپ کے سب سے زیادہ intelligent لوگ تھے، they participated in that MUF elections, and outcome was what? All the best of your youth is either in graves or in jails. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سب چیز، جب ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو ڈینائل میں نہیں رہنا چاہتے. I won't say I am the representative of youth of Kashmir, because I am not, and I know this. Just because ایک بڑا سیکشن نوجوانوں کا بند ہے، کرمنلائز ہوا، جیلوں میں رہا، جمہوریت سے دور رہا، ملک سے دور رہا، کانسٹیٹیوشن سے دور رہا، اور ہم جیسے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. ایک طبقہ جو اس ویکیوم میں 87 کے بعد کریٹ ہوا، 1987 کے بعد ایک طبقے کو بند رکھ کے، مار کے، جیلوں میں ڈال کے ایک نئی مین سٹریم یہاں پہ بنی، جن کے خلاف کمپٹیشن ہی نہیں تھا. وہ ایم ایل اے، منسٹرز، گورنمنٹ، چیف منسٹر بنے، اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ آتنکوادی ہیں، آپ سیپریٹسٹ ہیں. دین وی کیپ پشنگ دیم انٹو وائلنس. تو وی ڈینائڈ دیٹ اسپیس. پیپل ہو آر ریسپانسبل، اس کا نتیجہ ہے آج کی وائلنس جو ہم پچھلے 30 سالوں سے بھگت رہے. تو کہیں نہ کہیں وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، آئی تھنک دیر از اے مورل ریسپانسبلٹی آن آل آف اس دیٹ وی شوڈ، if I don't have a solution to a problem, but I should admit there is a problem. And the problem in Kashmir has always been that there has been a denial of democratic space from 1987, now from 1947 actually. 87 میں وہ لیتھل ہو گیا. تو اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کم سے کم مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو اسپیس ہے جس پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا حقدار کوئی اور ہے، اور وہ جیل میں ہے یا قبر میں ہے، اس کی فیملی ویٹ کر رہی ہے، اور وہ نوجوان ایف آئی آر کی وجہ سے، کورٹ کی وجہ سے آج بھی پس رہا ہے. ان کو ملٹیپل نام ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کنزیوم ہو جاتی ہے، پوری لائف زندگیاں ان کی کنزیوم ہو جاتی ہیں. آپ کشمیریت کی، کشمیر کی نوجوانوں کی ترجمانی کی بات کرتے ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جڑنا، اتنا لگاؤ، کام کرنا، کھل کر اپنی بات رکھنا، کیا وحید الرحمان پرہ صاحب یہ اس بات کی گماز ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پرہ صاحب کا دل کشمیریت کے لیے، انسانیت کے لیے اور جمہوری طرز عمل کے لیے، بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جن کا شاید کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ان کے لیے دھڑکتا ہے؟ دیکھیے، ہم محبوبہ جی کے ساتھ بچپن سے کام کرتے ہیں، اسکول کالج ڈیز میں، اور کیونکہ ان کا ایک آؤٹ ریچ بہت گاؤں میں ہوتا تھا، عام لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی، اور
she was a rebel in herself. تو I think that attracted a lot of young people, a lot of women in Jammu and Kashmir. اور اس وجہ سے ہم اٹریکٹ ہوئے, کام کیا ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبلی. آپ کو لگتا نہیں ہے وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات پی ڈی پی میں ہے, یا جو لوگوں کو ٹچ کرتی تھی اس وقت, کہ کشمیر کی پولیٹکس میں دو سپیسز میں ڈیوائڈ ہوئی ہے, مین اسٹریم اور سیپریٹزم کے پچھلے 30 سالوں میں. اور جو مسئلے کشمیر کی بات کرتے تھے ان کو ملیٹنٹ, سیپریٹسٹ یا کوئی اور نام ملتا تھا. اور جو کشمیر کے مسائل کی بات کرتے تھے, پانی, سڑک, بجلی, بے روزگاری, ان کو مین اسٹریم کہتے تھے. تو یہ دو کیٹیگریز کریٹ کی گئی جموں کشمیر کی سیاست میں. نہیں, 2019 سے پہلے تک کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد جب مفتی صاحب کا نظریہ آیا, وہ کہیں نہ کہیں یہ تھا کشمیری نوجوان کو کشمیریت کی بات کرنے کے لیے, کشمیری بات کرنے کے لیے, یا مسلم آئیڈینٹی کو اسرٹ کرنے کے لیے ملیٹنٹ سیپریٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. He created that democratic space in 2002 where you felt it's possible to do democratically. کہ میں اس ملک میں, اس آئین میں, اس جمہوریت میں, اس اسمبلی میں رہ کے اپنی بات رکھ سکتا ہوں, اور اس کے لیے مجھے الیکشن رگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چوری کی ضرورت نہیں ہے, بندوق اور گرینیڈ کی ضرورت نہیں ہے. In a way it was a solution to the dissent in Jammu and Kashmir. The PDP as a party came as a process to give healing to those who were suffering. یہ پارٹی یا تنظیم اس نظام میں آئی نہیں کہ ہم پاور ہی ٹارگٹ کریں گے. 2002 میں جب یہ جماعت بنی, بہت کم لوگ تھے, 15 MLA, کانگریس کے ساتھ الائنس بنی, دلی میں BJP کی سرکار تھی. پھر ایسے انیشیٹیوز ہوئے, نہ صرف کشمیر سینٹرک بٹ ڈیوائیڈڈ کشمیر کے بارے میں راستے کھولنے کی بات ہوئی, سیپریٹسٹ کو چھوڑنے کی بات ہوئی, اور وائلنس آٹومیٹکلی ڈی ایسکلیٹ ہوا. آج بھی کشمیر میں وائلنس نہیں ہے, لیکن دس پیس از آلسو اٹینڈ اینڈ اچیوڈ تھرو UAPA, جیلز, کیسز. اپنی بات کے دوران آپ نے مفتی صاحب کا ذکر کیا, چند برس قبل وہ اس دنیا سے چل بسے, لیکن مفتی صاحب کا آخری اور بڑا امپورٹنٹ فیصلہ, آج جب نیشنل کانفرنس سے کوئی جواب مانگو تو آپ کے اس دور کو یاد کرواتی ہے, آپ سے مانگو تو آپ کہتے ہیں ہم نے اچھا کیا. لیکن مفتی صاحب کا ایک فیصلہ سال 2014 میں حکومت بناتے وقت بہت سارے لوگ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اور تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ تھا وہ ایک دروازہ کھولا گیا بہت ساری ایسی طاقتوں کے لیے جن نے جموں کشمیر میں قدم رکھا, اور آج بھی ہم متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات کس حد تک صحیح, اور کیا بیشتر لوگ اس بات سے متفق ہوں؟ کیونکہ جب آج کسی حکومت میں بیٹھے ذمہ دار سے کچھ پوچھو تو وہ کہتے ہیں PDP اس کے لیے, یا مفتی صاحب اصل میں ذمہ دار ہے. دیکھیں, تواریخ گواہ ہے کہ کشمیر میں دروازہ کھلا 1947 میں, جو شیخ صاحب نے خود کھولا, اور اس کے بعد جب شیخ صاحب کی اپنی فیملی انٹرسٹ ہٹ ہوئی, انہوں نے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے, انہوں نے ہر اس چیز پہ, کانسٹیٹیوشن سے لے کر, اٹانومی سے لے کر, اپنی ساورینٹی سے لے کر, اپنے مہاراجہ کے خلاف اپنے آئین سے لے کر, پرائم منسٹر کی پوزیشن سے لے کر, ہر چیز کو کمپرومائز کرتے گئے. اور ہسٹوریکلی جب کبھی بھی نئی دلی کو کشمیر کی ڈاؤن گریڈنگ پوزیشن کو, جو کشمیر کو ڈاؤن گریڈ جب کبھی بھی ہسٹوریکلی گیا, وی ویئر اے کنٹری, وی ویئر اے پرنسلی اسٹیٹ, وی ہیڈ اے پرائم منسٹر, وی ہیڈ اے کانسٹیٹیوشن, وی ہیڈ اے پریزیڈنٹ, وی ہیڈ آور اون سپریم کورٹ. یہ چیزیں ہمارے پاس 2019 میں بھی نہیں تھی, یہ کہاں گئی؟ اور تب تو مفتی صاحب تھے بھی نہیں. تو یو کانٹ بلیم ہسٹوریکلی جو کشمیر کے ساتھ ٹریچری ہوئی, وہ شیخ صاحب کی بنیادی سیاست سے شروع ہوئی, اور نیشنل کانفرنس نے شروع سے ہسٹوریکلی نارملائز کیا اس پروسیس کو. تب کانگریس تھی وہاں پہ, یہاں پہ یہ لوگ تھے, انہوں نے ہر اس چیز کو نارملائز کیا. ایک ایک سٹیپ کے بعد جو شخص اس ملک کا پرائم منسٹر بنا, وہی شخص ایک اسٹیٹ میں چیف منسٹر بنتا ہے. اس کے بعد انہی کی تنظیم سے جہاں صدر ریاست ہو, اسی اسٹیٹ میں انہوں نے رول کیا جہاں گورنر تھے, اسی اسٹیٹ میں آج یہ رول کر رہے ہیں ایک میونسپلٹی کے چیف منسٹر کی حیثیت سے, اور ایک LG کے انڈر, اور اب نارملائز کر رہے ہیں. آج جب کوئی چیز ہوتی ہے, دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے, آپ کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے, 50 سیٹیں ہیں, آپ کو مینڈیٹ ملا جموں کشمیر کی بات کرنے کے لیے, ایگزسٹنس کے لیے, جموں کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ اس چیز پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ 2014 میں کیا ہوا, وی ہیو ٹیکن دا برانٹ آف اٹ, بٹ یور مینڈیٹ از ناٹ فار پانی, سڑک, بجلی اینڈ بے روزگاری. وہ بہترین گورننس LG ایڈمنسٹریشن بھی دے رہی تھی,
LG ایڈمنسٹریشن نے بھی سنگل ونڈو سسٹم میں سب سے بہترین گورننس تھی. لیکن کل جب کٹھوا میں نوجوان مرتا ہے, بارہمولہ میں, پلوامہ میں 500 لڑکے جب راؤنڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا مینڈیٹ ہے ہیومن سیکیورٹی آف جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے, میں آؤں گا اس پر, میں آپ کو دوبارہ اس پر موقع دوں گا بولنے کا. لیکن جب 10 12 15 سال پہلے کی گورنمنٹ کی بات چلی, آپ چونکہ اب رکن اسمبلی بھی ہیں اور سابقہ ریاست میں اور موجودہ UT کے اندر آپ کام کرنے کا ایک وسیع تجربہ آپ کا, ایک بڑی تنظیم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں, کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں بیشتر MLA سے جب بات کرتا ہوں, پوچھتے ہیں تو بے بسی, لاچاری اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہے. To be honest, like when it comes to governance part, a lot of things in Jammu and Kashmir are working on auto mode in last 5 years. جو بیوروکریسی نے چلایا, گورننس رول میں چلایا, administratively there is a system which has been implemented and things are running on auto mode. وہاں MLA ہو یا MLA نہ ہو, کئی اسکیمیں خود ہی مل جائیں گی کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے اور پروسیس ایسے ڈریون اسکیمیں ہیں کہ وین یو اپلائی فار تھنگس دا گرانٹس ول کم آٹومیٹکلی. بٹ کشمیر کی پالیٹکس میں سب سے بڑا مدعا اور مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ اس اسٹیٹ کو, دس از اے اسٹیٹ جہاں 3 خطے تھے, 3 مذہب تھے, آج ہم 2 خطے ہیں, 2 مذہب ہیں, اینڈ دیر واز نتھنگ کامن ان دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بٹوین جموں اینڈ کشمیر. اف دیر واز اینی تھنگ کامن دیٹ واز دا ہول آئیڈیا آف اسٹیٹ, دا کو ایگزسٹنس, ہارمنی, اور جو کشمیر کے سینٹیمنٹس, کشمیر کی سینٹیمنٹس کی نمائندگی کس طریقے میں کی جائے اور کس طریقے میں سختی کے بنا, کلنگس کے بنا, جیل کے بنا, FIRs کے بنا کشمیر کی عوام کے دل جیتے جائے اور ان کو ملک کے نزدیک, آئین کے نزدیک لایا جائے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. لیٹ می فنش. گورننس رول میں کہیں نہ کہیں گورننس ایڈریس ہوئی لیکن ایسپریشنل پارٹ ایڈریس نہیں ہوتا, لوگوں کے ایک ویکیوم بنتا گیا. اس کے لیے ہم لوگوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, 90 لوگ چن کے آئے, اور وہی ہم لوگ, وی آر آلسو بیکمنگ گورننس رول. دیر از نو ڈفرنس بٹوین اے پاپولر گورنمنٹ اینڈ اے گورننس رول ٹوڈے. لاسٹ ایئر جو DC صاحب کر رہے تھے, BDO صاحب کر رہے تھے, SP صاحب کر رہے تھے, گورنر صاحب کر رہے ہیں, آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. دے ویر ٹرائنگ ٹو نارملائز جموں اینڈ کشمیر پکچر کی یہاں سب ٹھیک ہے, لوگ خوش ہے. آج ہم جاتے ہیں, وہی اسکیمیں بانٹتے ہیں, وہی نارملائزیشن کا پروسیس کرتے ہیں. ان اے وے آپ نے 90 لوگوں کو نوکری لگایا. The point I'm trying to say is that the biggest mandate of this regime is to articulate the sentiments of people of Jammu and Kashmir about the constitutional securities, guarantees, 370, Article 370, special status جس کو کہتے ہیں, statehood کے بارے میں. ان مین ایشوز پہ ہم بات ہی نہیں کرتے, چاہے پولیٹیکل پرزنرس کی بات ہی نہیں کرتے. In a way you normalize it and accepted everything and it's a move on from everything that has happened in Jammu and Kashmir. It's a move on through an elected government. آج جموں اینڈ کشمیر اسمبلی ماڈیفائڈ بزنس رول بناتی ہے, میں اور وہ ہر چیز مانگتی ہے جو گورنر صاحب کہنا چاہتے ہیں. آپ اسمبلی میں پہلے سیشن میں بھی کافی ہنگامہ ہوا اور اس میں بھی آپ تھے, لیکن یہی باتیں جب آپ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سافٹ کارنر لیتے ہیں ٹورڈز سیپریٹزم. وہی پرانی باتیں, شاید وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں جس حساب سے تبدیل ہوئی, کیا یہ اس طرح کا ایک دباؤ ہے کہ موقف میں تبدیلی کریں؟ نہیں, آئی تھنک ہم لوگ صاف نہیں ہے ٹورڈ سیپریٹزم اور اینی تھنگ. واٹ وی آر سیئنگ از دیٹ کہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ آپ ایک ہیلنگ ٹچ کی پالیسی چلائیے. ہم نے کئی لوگ کھوئے ہیں, ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ رائیگاں ہوئے, اور مطلب اتنی زیادہ سختی جب کسی قوم کے ساتھ ہوئی ہے, صرف جیل سے, صرف پریشر سے, صرف کیسز سے اگر ہم چاہیں گے کشمیر کی عوام جڑے, امن ہوگا, تو وہ خود کو آپ دھوکہ دے رہے ہو. آئی تھنک دس از اے ٹائم وین پیپل آف جموں اینڈ کشمیر شوڈ نیڈ ایمپتھی, اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا آلسو ہیز ٹو بی ایمپیتھک ٹورڈز پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور ہماری اپنی سرکار کا کام اگر ایمپیتھی دینا نہیں ہے, لیکن وہ دلی میں میراتھن کی بات نہ کرے, وہ اپنے سینٹیمنٹس کو آرٹیکولیٹ کرے کہ کشمیر کی عوام از ویٹنگ فار سم تھنگ, دا پیپل آف جموں آر ویٹنگ فار سم تھنگ. اگر چیف منسٹر صاحب خود مدد نہیں کر سکتے ہمیں, لیکن وہ 90-50 MLA کے نمائندے ہو کے آج دلی جب ہوم منسٹر صاحب کے پاس, پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہاں وہ کہتے ہیں آج موسم بدل گیا, سون مرگ میں کہا کہ ویدر بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں, میراتھن کی باتیں کرتے ہیں, ہر وہ چیز کرتے ہیں جو گراؤنڈ سے جڑی نہیں ہے.
تو آپ سرکار کو ریچ آؤٹ کریے. وی انڈرسٹینڈ اٹس یور ڈیوٹی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف انڈیا. وی آر اے یونین ٹیریٹری, سینسٹیو اسٹیٹ, بارڈر اسٹیٹ ہے ہم. آپ کا حق بنتا ہے بات کرنے. لیکن ایک بھی بات, عمر صاحب, یہی عمر صاحب حکومت سے پہلے ووکل تھے, نمائندگی کرتے تھے. جب محبوبہ جی کی سرکار تھی سب سے زیادہ کرٹیک تھے اور سب سے زیادہ ووکل بھی تھے. ہی واز دا موسٹ ہارڈ لائنر دیٹ ٹائم. ناؤ سڈنلی از بیکم مم, سڈنلی جب سے چیف منسٹر بنے کوئی بات ہی نہیں کرتے. سب سے زیادہ ایم ایل اے, سب سے زیادہ پاور, لیکن بے بسی, سب سے بڑا مینڈیٹ ہے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سائلنس ایک انفورس سائلنس ہے جو خود ہی انہوں نے کہی ہے. مجھے بتائیے 370 پہ وہ بات نہیں کرتے. انہوں نے جب ہم نے ریزولوشن لایا they didn't support it, which is the biggest issue. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا, کاغذ کا ٹکڑا باکس آیا. اگر کاغذ کا ٹکڑا تھا, پھر انہوں نے جو کاغذ کا ٹکڑا لایا ہم نے اس کو سپورٹ کیا. جس بندے نے ان کا ریزولوشن ٹیبل کیا اس نے باہر انٹرویو میں کہا 370 اس میں مینشن نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ 370. ہو شوڈ وی ٹرسٹ, دا پرسن ہو ٹیبلز دا ریزولوشن اور دا پرسن جو باہر بیٹھ کے نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن ہے. اس کے بعد ان سے آپ پولیٹیکل پرزنرز کی بات کریے, یہ بولتے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب آپ پلوامہ, شوپین, کلگام, بارہمولہ, اننت ناگ میں ووٹ لے رہے تھے تب بھی آپ کو پتہ تھا. آپ نے لوگوں سے ووٹ لیا کہ ہم قیدیوں کو واپس لائیں گے. آج آپ دلی میں بولتے ہیں کوئی قیدیوں کی بات آج تک آپ نے نہیں کی. یو ہیو ناٹ مووڈ اے ون فارمل پرپوزل. وی میڈ این الائنس ود بی جے پی بٹ وی ڈیڈ ناٹ ایکسیپٹ دیئر کنڈیشنز. وی ہیو محبوبہ جی کے ٹائم پہ یا مفتی صاحب کے ٹائم پہ جو ایجنڈا آف الائنس تھا اس میں بات چیت کی, ڈائیلاگ کی, اس میں بات چیت ہوئی. آل پارٹی ڈیلیگیشن حریت کے دروازے پہ کھڑا ہوا. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم سپریٹزم کو بڑھا رہے تھے, اس لیے کہ کشمیر کے اس طبقے کو جوڑا جائے جو کبھی نہیں جڑا ملک کے ساتھ, ڈائیلاگ کے ساتھ, ریکنسیلیشن کے ساتھ, مین اسٹریم میں آئے اور ملک کے آئین میں آئے, اور جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں. آج ہمیں بتائیے, آج کی تاریخ میں چیف منسٹر صاحب دلی جاتے ہیں, جو بھی ان کی مطلب چاہے شال دیے, جو بھی چیزیں کی, جو چیزیں انہوں نے کرٹیسائز کی بی جے پی کو ریچ آؤٹ کرنے پہ. ناؤ دیٹ ہی از اے چیف منسٹر, ہی ہیز ٹو گو, بٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ برنگنگ بیک پرزنرس. اس وقت ہمارے علاقے میں سینکڑوں لڑکے ہیں جو تہار میں, جودھ پور میں, یو پی میں, بریلی میں, کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس بھی ایسی ہیں وحید صاحب کے 50 ڈگری گرمی میں آگرہ کی جیل میں, راجستھان کی جیل میں اور باقی جگہوں پر. تو لیکن ہم آپ کو, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, کیا اس پر ایک ایسی جامع پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ بھی کانفیڈنس میں لیں عمر صاحب کو, وہ بھی ایک کوشش کریں کہ بات چاہے عدالتوں کی ہو, کسی طرح کی لیگل سپورٹ پرووائڈ کرنے کی بات ہو, یا آپ چیف منسٹر کے ساتھ جائیں, دلی میں ملاقات کریں. کسی بھی پارٹی نے ان لوگوں کو جیل سے باہر آئے, ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں کیمپینز کے دوران بہت بات ہوئی, لیکن اصل معنوں میں نہ آپ کی پارٹی, نہ نیشنل کانفرنس, نہ باقی پارٹیاں ہم نے دیکھی کہ کوئی جائے کورٹ تک جا کر بات تو کرے. اس میں مینڈیٹ چیف منسٹر کا ہی ہے, اور ایز اے لیڈر آف دا لائک یو نو آف اے اسٹیٹ آلسو ہو ہیز اے ہیوج بروٹ مینڈیٹ, ہی کین گو اینڈ ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ہوم منسٹر آف انڈیا کہ ہم نہیں کہتے آپ رہا کریے, لیکن ہمارے قیدیوں کو آپ کشمیر میں رکھیے, کیونکہ موسم کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کا لیگل ایڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جیل مینول کے حساب سے ان کو وکیل ملنا چاہیے. دے شوڈ بی ایبل ٹو فائٹ دیئر کیسز, دے شوڈ بی پریزنٹڈ ان دا کورٹ. اب میں خود ایم ایل اے ہو کے مجھ پہ 2 کیسز ہیں یو اے پی اے کے, ہر مہینے میں مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور پروسیکیوشن اپنے حساب سے چلتا ہے, اور میں فری ہوں, ایم ایل اے ہوں, میرے پاس 10 طریقے ہیں, میرے پاس وکیل ہے. کئی لوگوں کے پاس وکیل ہی نہیں ہوتے, ان کی فیملیز کی حالت آپ دیکھیے. سو یو آر ناٹ اریسٹنگ ون پرسن, یو آر اریسٹنگ این انٹائر فیملی, اس کے ساتھ سارے رشتہ دار انوالو ہو جاتے ہیں. تو دیر از اے ہیوج, مطلب ایک پروسیس ہی پنشمنٹ بنتی ہے. تو میرا یہاں پہ آپ سے یہی ہے کہ میں الزام تراشی میں زیادہ, مجھے لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اٹس اے ٹف سچویشن فار چیف منسٹر آلسو, بٹ سنس ہی ہیز پرومسڈ, سنس ہی ہیز دا مینڈیٹ از ناٹ فار گورننس اونلی. دا گورننس کا مطلب آپ انصاف بھی دیں, وہ بھی گورننس ہے. اف دیر از انجسٹس دیر کین ناٹ بی گڈ گورننس. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز جس پر آپ نے کافی سوالات اٹھائے, بزنس رولز کو لے کر ایک پینل بنا, آپ کو جگہ نہیں دی گئی, اس پارٹ کو تھوڑا سائیڈ رکھیے. لیکن جب بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئیں راتھر صاحب کی قیادت میں الگ الگ جگہوں پر, سری نگر میں ہوئی, جموں میں ہوئی, آپ کی طرف سے ایون کہ سجاد لون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کو سمویدھانک بدلاؤ ہوئے, آئینی تبدیلیاں ہوئیں, یہ جو سب ہو رہا ہے, تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, یہ ان پر ایک مہر لگ رہی ہے, ان کی توثیق کی جا رہی ہے. ایسا کیوں آپ محسوس کرتے ہیں کہ 5 اگست کا فیصلہ
اور کیا نیشنل کانفرنس یا باقی ان کے تمام لوگ انکلوڈنگ بی جے پی وہ اس لیول تک آ جائیں گے کہ فیصلہ صحیح تھا؟ بی جے پی کا تو چلو ایک واضح موقف تھا. 5 اگست 2019 کا جب فیصلہ ہوا تو سارے لیڈر بند تھے اور سب نے کہا الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک بی جے پی ان ڈیسیجنز کو ریٹیفائی نہیں کرے گی. آپ کو بھی یاد ہوگا یہ خدشہ یہاں سب کو تھا کہ اب بی جے پی اپنی سرکار بنائے گی, ان کو 50 MLA چاہیے تاکہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے یہ کبھی سپریم کورٹ میں نہ اٹھے, اور اگر اس کو یہاں کی اسمبلی ریٹیفائی نہیں کرے گی تو یہ کبھی واپس ریورس ہو سکتا ہے. یہ باتیں ہر جگہ یہاں نکڑ پہ, محلوں میں, گلی کوچوں میں چلتی تھی, اور یہی کیمپین نیشنل کانفرنس نے اس سارے الیکشن میں بولا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو یہاں پر بی جے پی اپنی سرکار بنا کے اس فیصلے کو ریٹیفائی کرے گی 5 اگست 2019 کو جو ری آرگنائزیشن ہوئی ہے جس میں جموں کشمیر کو کاٹا گیا اور ڈاؤن گریڈ کیا گیا. اب ہم نے مل کے ان کو 50 سیٹیں دی ہے, اس کے بعد ہم لوگ بھی 3 ہیں, یہ بھی انہی کے اس کور ایشو پہ ان کے ساتھ ہے, اور بھی انڈیپینڈنٹ 3-4 ہے وہ بھی کور ایشو پہ ان کے ساتھ ہے, یعنی کہ اسمبلی میں ان کو, گورنمنٹ میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دے ہیو نمبرز ان دیئر فیور. اب شروع سے ہی جب ہاؤس شروع ہوتا ہے, جب گورنمنٹ شروع ہوئی عمر صاحب کی, پہلا ریزولوشن کیبنٹ میں, ہی از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ, ہی شوڈ ہیو کالڈ این آل پارٹی میٹنگ اینڈ سیڈ کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ہم سب نے اکٹھے لڑا اور لوگوں کی یہ انزائٹی ہے کہ 5 اگست کے فیصلے کو ریٹیفائی نہیں کرنا ہے. ان کا پہلا ریزولوشن اسٹیٹ ہوڈ پہ آیا. اسٹیٹ ہوڈ کی بات پرائم منسٹر نے پہلے کی, ہوم منسٹر صاحب نے کی, گورنر صاحب نے کی, اور عمر صاحب نے بھی اسی پہ ریزولوشن لایا. یعنی کہ ہی از ایگزیکٹلی ٹوئنگ دا بی جے پی لائن. بی جے پی نیڈڈ جموں کشمیر کے 5 اگست ڈیسیجن کو لیجیٹیمیسی, نارملائز کرنا, موو آن کرنا, اور اتنا بڑا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہو کے واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ٹوڈے از اے پارٹ آف نارملائزیشن. یو برنگ اسٹیٹ ہوڈ ریزولوشن آن اے پرومس وچ از میڈ بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف. نمبر 1, یہ آپ کا فرسٹ کشمیریوں کا ریئیکشن تھا آفٹر 5 سال. جموں کشمیر اسٹیٹ کا پہلا پولیٹیکل ڈیموکریٹک رسپانس ٹو 5 اگست اسٹیٹ ہوڈ ریزولوشن. اس کے بعد ہم ریزولوشن لاتے ہیں اور اس پریشر میں ان کو ریزولوشن لانا پڑتا ہے. اس میں 370 کا کہیں پہ مینشن نہیں ہے. اس میں آپ کی پریشر کی وجہ سے انہوں نے لایا, بیکاز وی ور دا فرسٹ ون ٹو انیشیٹ دا ریزولوشن. ادروائز جو اسمبلی کا بزنس ہے اگر آپ دیکھیں گے اس میں کہیں پہ مینشن نہیں تھا, جو 5 دن کا بزنس ہے. اس کے بعد جو ان کا ریزولوشن ہے اس پہ لکھا ہے وی آر سیکنگ اے ڈائلاگ آن ریسٹوریشن. اٹس ناٹ سیکنگ ریسٹوریشن آف اسپیشل اسٹیٹس, اٹس ناٹ کنڈیمنگ 5 اگست کا موو. ان کے خود کے ممبرس نے کہا کہ آپ نے کنسرن لکھا ہے, ورڈ کنسرن, جو خود فاروق صاحب, عمر صاحب, اتنے بڑے نیتا بند رہے, دے ناٹ ایون کنڈیمڈ اٹ کہ ہم پہ ہی PSA لگایا گیا اس وقت, ہزاروں میں لوگ بند تھے. تو what we are saying is کہ the national conference is not just compromising with the core problem of 5th August, but is also making a very normal move on, departure from the principal stand of the party from autonomy. جس نے autonomy resolution, راتھر صاحب جس اسمبلی میں اسپیکر ہے انہوں نے autonomy resolution کیا. تو this is like what they did in the Delhi agreement completely, کہ they are trying to normalize things for Delhi. اسی لیے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور یہ جو مینڈیٹ میں آپ کو ایک اور باری بات بولتا ہوں, یہ کیوں ہوا ہے. میں ہسٹوریکلی جو میں نے آپ کو کہا کہ نیشنل کانفرنس کا کام یہی ہے, رول کشمیر میں جو ہے وہ یہی ہے, ہر غلطی کے بعد نارملائز کون کرے گا ہسٹوریکلی. دوسری بات, جو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو 50 سیٹیں ملی ہیں, یہ مینڈیٹ 50 سیٹیں ملی نہیں ہے. دس مینڈیٹ واز کریٹڈ in a way because they are the only party who will do it. No other party will do it. PDP will never do it. We were in alliance with BJP. We kept fighting for dialogue. We kept fighting کہ ہم جماعت اسلامیہ کو بین نہیں کرنے دیں گے. ہم نے بولا ہم سٹون پیلٹرز پہ 12,000 کیسز وڈرا ہوئے محبوبہ جی کے ٹائم میں. انٹرلوکیٹر اپوائنٹ ہوا ٹو ٹاک ود حریت اینڈ گورنمنٹ. اس کے بعد سیز فائر ہوا رمضان میں 1 مہینے کا ود ایکٹیو ملیٹنٹس. اس وقت بالکل PDP کی پالیسی بہت کلیئر تھی. اتنا ہی نہیں, آل پارٹی ڈیلیگیشن کی, میں نے محبوبہ جی ایز اے چیف منسٹر روٹ اے لیٹر ٹو سعید علی شاہ گیلانی, میر وائز صاحب, یاسین صاحب کہ آپ بات چیت کریے. غرض کیا تھا؟ غرض یہ تھا کہ سختی بندوق جیل کے تھرو ہم اپنی عوام کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وائل ایز ٹوڈے دا نیریٹو ان جموں اینڈ کشمیر از واٹ, کہ 3 مہینے کے بعد عمر صاحب بزنس رول اڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں.
اپنا بزنس رول جو ری آرگنائز آپ بنا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ سرکار کے ساتھ کھندک نہیں لینا چاہتے, کیونکہ ان کو وہاں سے جو فتویٰ آئے گا یہ وہی چیز امپلیمنٹ کریں گے. ریزولوشن کا بھی ڈرافٹ ان کا نہیں ہے, اس میں وہی چیزیں لکھی گئی جو بی جے پی کو ایکسیپٹیڈ تھے. اگر آپ دیکھیں جب نیشنل کانفرنس نے 370 والا جس کو یہ ریزولوشن کہتے ہیں, دا فرسٹ مین ٹو ٹویٹ واز ہو؟ امت مالویہ آف بی جے پی. جو پہلا شخص وہ بی جے پی کا چیف اسپوکس پرسن ہے جو کہتے ہیں اٹس اے موو آن اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ. پھر وہ ٹویٹ 1 گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ کیا گیا. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جس چیز کا عمر صاحب کی بات کی بی جے پی تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. دلی الیکشنز کے ریزلٹس آ رہے تھے اور لڑو آپس میں, ایک اور ان کی طرف سے ٹویٹ ہوتا ہے. یہ جو ان کا ذہن تھا یا جو وہ لکھ رہے تھے, یہ کس سوچ کی عکاسی کر رہا ہے؟ آئی تھنک اف یو لک ایٹ کلیئرلی, یہاں عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں قیدیوں کی بات نہیں کر سکتا, میں ہیومن رائٹس پہ بات نہیں کر سکتا, 370 پہ بات نہیں کر سکتا, میں کور ایشوز پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن پورے ملک میں بوال ہے ای وی ایمز پہ, اور عمر صاحب چلے گئے ای وی ایمز کو کلین چٹ دینے کے لیے, کیونکہ انڈیا الائنس کہتی ہے ای وی ایمز پہ چوری ہو رہی ہے. مہاراشٹر میں کانگریس بولتی ہے ای وی ایمز پہ چوری ہوئی ہے. شیو سینا کہتی ہے ای وی ایمز مینیپولیٹڈ ہے. عمر صاحب چلے جاتے ہیں بولنے کہ نہیں ای وی ایم صاف ہے. بٹ ہی از ٹرائنگ ٹو پلیز ٹو این ڈی اے گورنمنٹ, ٹو دا بی جے پی گورنمنٹ, ٹو بی جے پی کلیئرلی اینڈ ٹیک اے اسٹینڈ اگینسٹ انڈیا الائنس جو کہتی ہے. اس کے بعد ابھی بھی انڈیا الائنس پہ بولا لیڈرشپ کرائسس ہے. ناؤ ہی از سیئنگ کہ ایک ساتھ مجھے بتائیے, یہ پارٹی کے پاس 3 ایم پیز تھے, انہوں نے کون سا کس کو چلایا کشمیر میں ساتھ؟ ڈی ڈی سی میں انہوں نے ہمارے سے الائنس کیا. جو ہی الیکشن کا ٹائم آیا دے سیڈ ہم کوئی سیٹ شیئر نہیں کرنا چاہتے. جو خود دوسروں کو کیا آواز پڑیں گے یہ کہ کانگریس کس کو سیٹ دے, خود آپ 2-3 چیزیں ڈینائی کرتے ہو ایک سپیس دینے کے لیے. الائنس کی بات چلی, میں اس پر بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک لوک سبھا الیکشنز میں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی, آپ خود میدان میں تھے. پھر اسمبلی الیکشنز میں بھی 28 سے آ کر 3 تک پہنچ گئے سیٹوں پر. کیا وجہ اپنی جگہ کوئی کنسنسس نکلا ہوگا, شکست کی اصل وجہ کیا؟ سب سے بڑی وجہ آفٹر پی ڈی پی بی جے پی گورنمنٹ, جی جب حکومت گری اس کے بعد there was a crack down on PDP 2018 کے بعد. ہاں, اور کیونکہ 2019 ہونے والا تھا اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا نیو یا بی جے پی نیو کہ ریئیکشن کہاں سے آئے گا. سب سے اسٹرانگیسٹ وائس گورنمنٹ میں ہو کے یا گورنمنٹ اپوزیشن میں ہو کے پی ڈی پی کی ہوتی تھی یا محبوبہ جی سب سے زیادہ بات کرتی تھی, جو ہر جگہ لوگ کہتے بھی 2019 کے بعد شی واز دا اونلی آرٹیکولیٹ پرسن, موسٹ مطلب بولڈ وائس ان جموں اینڈ کشمیر, جنہوں نے کنسسٹنٹلی بات کی ہر مدعے پہ. 2019 کا فیصلہ جب ہوا 5 اگست 2019 کا, اس کے بعد ایک نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہوا. اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں ان کو لگا کہ بی ڈی پی نہیں مانے گی, اور پی ڈی پی کے 40 بندے, 25 ایم ایل اے, 10 ایم ایل سی, کئی ممبر پارلیمنٹس, کئی بورڈ کے چیئرمینس, ایوری بڈی ہو واز پی ڈی پی کی بیک بون آن گراؤنڈ, ان پہ پریشر کیا گیا, ان کو کڈنیپ کیا گیا ان اے وے, اور ان کو ہائی جیک کیا گیا دوسری تنظیموں میں. تو آپ نے نیشنل کانفرنس کے خلاف کمپٹیشن رکھا ہی نہیں. پی ڈی پی کیسے جیتی؟ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. دیکھیے جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے وی ور ناٹ فائٹنگ ود این سی, وی ور فائٹنگ ود اے کریک ڈاؤن. میں خود اس کی ایک زندہ مثال ہوں. اسی کا کہ میں این آئی اے میں رہا, ادھر ایس آئی اے میں رہا, یو اے پی اے رہا, میں تو ملٹنٹ ہی نہیں تھا, سیپریٹسٹ نہیں تھا, پتھراؤ میں نہیں تھا, کبھی بندوق ہاتھ میں نہیں اٹھایا. بٹ ہمیں وہی سارے الزام ملے جو ایک ملیٹنٹ سیپریٹسٹ کو ملتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ ریزلٹس, بیکاز جہاں بھی آپ دیکھیے ایک چیف منسٹر جنہوں نے سب سے زیادہ حکومت چلائی وہ عمر صاحب کی فیملی ہے. فاروق صاحب پہ 100 کروڑ کا اسکیم تھا جے کے سی اے میں, اور ای ڈی کا اسکیم عمر صاحب پہ بھی تھا, جے کے بینک والا, بامبے والا, جس میں ان کے دوست اریسٹ بھی ہوئے. ایک چیف منسٹر محبوبہ جی تھی, آپ کچھ بھی لگا سکتے, کہیں کرپشن کا ایک الزام نہیں آئے گا ان پہ. شی واز کوسچنڈ بائی ای ڈی. دوسرے چیف منسٹر کو کبھی بلایا بھی نہیں, دعوت نہیں. میں نہیں بولتا ان کو بلانا چاہیے, بٹ اونلی فیمیل چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ واز کوسچنڈ. ہر مدر واز کوسچنڈ, جو سرکار میں کبھی رہی ہی نہیں ہے. مفتی صاحب کی جو بیوی ہے وہ کبھی بھی کسی پروسیس کا حصہ ہی نہیں رہی, صرف اپنی فیملی میں ہی. شی واز کوسچنڈ. فاروق صاحب پہ 100 کروڑ کا اسکیم تھا, ہی واز نیور کوسچنڈ. اس کے بعد
جو محبوب وجی کے اپنے پاسپورٹ سے لے کر بچوں کے پاسپورٹ کے لے کر اس کو ہائی کورٹ جانا پڑا, سپریم کورٹ تک جانا پڑا. دوسرا چیف منسٹر 5 اگست کے بعد دلی, بامبے, لنڈن, یو کے, پتہ نہیں کہاں کہاں پوری دنیا گھومے. ہر پولیٹیشین کو سپیس دی گئی, گاڑی, بنگلہ, ہر چیز. شی واز دا اونلی چیف منسٹر جس کو اپنے گھر سے نکالا, اور وہ جنگل میں رہتی ہے 30 کلومیٹر دور سری نگر سے, وداؤٹ کمپرومائزنگ ہر سیکورٹی پروٹوکالز. شی از اے فارمر چیف منسٹر. اور جنہوں نے اس کی پارٹی چھوڑی ان کو Z+ سیکورٹیاں ملی, گاڑی, بنگلہ, گوڑی, ان کو ہر چیز ملا. نہ انہوں نے الیکشن لڑا, نہ انہوں نے الیکشن جیتا. They enjoy better privileges than the people who fought and are winning elections. What I am saying, ڈیموکریٹک پارٹی کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش ہوئی. نہ صرف ممکن کوشش, پارٹی کو توڑنے کی, حوصلہ توڑنے کی, تنظیم توڑنے کی سب سے بڑی چیز اس کے بعد جو آپ کے کینڈیڈیٹس تھے. We were facing an onslaught, crack down. 5 اگست کا onslaught حریت نے دیکھا, ان کو بند کر کے جیلوں میں ڈالا, سیپریٹسٹ کو, جماعت کو, ریلیجس لیڈرز کو اور PDP کو, کہ 40 لوگ آپ کے بالکل ہائی جیک کیے گئے. اس وقت جب آپ الیکٹورلی الیکشن لڑتے ہیں, ہم کس کے خلاف لڑ رہے تھے الیکشن گراؤنڈ پہ؟ وی آر فائٹنگ ود آل دیز ایجنسیز ہو جن نے کریک ڈاؤن کیا تھا. نہ آپ کے پاس جگہ, نہ آپ کے پاس گاڑی, نہ آپ کے پاس بندے. جو آپ کا فارم بھرنے والا کینڈیڈیٹ وہ سارے دوسری تنظیموں میں پریشر میں. کئی لوگ محبوب جی کے پاس آتے تھے الیکشن میں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. فارمر منسٹرس, MLAs, انٹائر کیبنٹ لیفٹ پارٹی. ٹیل می ون تھنگ, اگر یہ باقی تنظیمیں کشمیر کی بات کرتی ہیں, ان کا ایک بھی اسکیم ٹچ نہیں ہوا, ایک بھی لیڈر نہیں نکالا گیا, ان کو سمن نہیں کیا کسی نے. Why was only one party targeted in Jammu and Kashmir? One mainstream. Hurriyat was targeted, Jamaat was targeted, and PDP was targeted. Or why did 40 people, entire cabinet, all MLAs, MLCs, top leadership left the party? Because there was a constant pressure. اور یہ مینڈیٹ جو آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے, یہ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے صرف. This is a reason کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو توڑا اور نیشنل کانفرنس کے خلاف جہاں ایک بندہ اسٹرانگ تھا اس کو 4 بندے بنائے. اور وہ سارا ریزن یہ تھا کہ لوگوں میں ولنریبلٹیز بڑھی اور لوگوں کو لگا PT کے پاس لوگ نہیں ہیں. اور حقیقت بھی تھی, ہمارے پاس جو لوگ تھے وہ جان بچا رہے تھے. وہ بولتے تھے ہم پارٹی میں آئیں گے, ہمیں اریسٹ کریں گے, ہمیں ریڈ ڈالیں گے, ہمیں بند رکھیں گے. اور ان کے PSO, گاڑی, ہر چیز. اور کشمیر میں یہ گاڑی اور PSO کا مسئلہ نہیں ہے. ان کشمیر بیکاز آف دا سرکمسٹانسز ہیونگ اے سیف اکاموڈیشن از این انشورنس. جب محبوب جی کے اپنا گھر چھینا گیا, ان کی اپنی مدر کو کوشچن کیا گیا, ان کے اپنے پاسپورٹ لیے گئے اور ان کی اپنے لیڈرز کو, کیبنٹ کو توڑا گیا, تو دیٹ واز اے کلیئر میسج ٹو دا پیپل آف کشمیر کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ گے تو آپ کی حالت کیا ہونے والی ہے. صورتحال بن سکتی ہے. ایک آخری چیز, ایک راستہ بچنے کا بھی تھا کہ الائنس پارٹنرز آپ کے نہ, جہاں تک ہمیں یاد ہے لوک سبھا الیکشنز میں اور نہ اسمبلی الیکشن سے پہلے بات بنی, ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید 2 بڑی جماعتیں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک ساتھ آئیں گی ایک پلیٹ فارم پر, ہم خیال جماتے ہیں تو شاید چیزیں فیور میں جائیں, لیکن بات نہیں بنی. کیا وجہ اس کی معلوم ہوتی ہے, اور کیا یہ ہم مانیں کہ نیشنل کانفرنس کا وجود اور اس کی سیاست یا پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ انڈیا الائنس سے بھی وہ آپ کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا, ایک PDP جو کانسٹنٹ کریک ڈاؤن میں تھی, اور ہم الیکشن NC کے خلاف, کانگریس کے خلاف, BJP کے خلاف لڑ ہی نہیں رہے تھے بلکہ اسی کریک ڈاؤن کے خلاف لڑ رہے تھے. دوسری بات, مسلسل ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس کے ساتھ دلی کے ساتھ ہماری انبن ہوتی ہے. ہیومن رائٹس کی بات, جیلوں کی بات, قیدیوں کی بات. اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم سیپریٹسٹ ہیں, اس وجہ سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں, اپنے ہی لوگوں پہ, اپنی عوام پہ جیل کے تھرو, کیس کے تھرو, کلنگز کے تھرو آپ انٹیگریشن نہیں کر سکتے. کشمیر نیڈز ایمپیتھی اینڈ PDP's کور فلاسفیز کہ ڈائلاگ, ریکنسلیشن, بات چیت سے ہی. یہ وہ ریزنز تھے جن پہ بات نہیں بنی. جو میں بتا رہا ہوں, ہم پہ کریک ڈاؤن کیوں تھا. اب نیشنل کانفرنس کا جو الیکشن میں مسئلہ تھا, ان کا یہ غرض تھا کہ وہ ساری سیٹیں خود کے پاس رکھیں. انہوں نے جہاں تک PAGD کو چلانا تھا چلایا, انہوں نے جہاں تک انڈیا الائنس کو چلانا تھا چلایا. الیکشن جیتا, نہ انڈیا الائنس ہے نہ کوئی اور چیز ہے. There is no member from Congress today in their cabinet. That clearly tells you. تو انہوں نے اپنے حساب سے چلے, ان کو لگا ہمیں کسی کو سپیس دینے کی ضرورت نہیں ہے.
اور مشاورت میں تو سب کو ساتھ لیا گیا. یہ گپکار الائنس کہاں ابھی وجود ہے اس کا کوئی؟ تو گفکار الائنس کے پریزیڈنٹ تو گفکار الائنس کی فارمیشن محبوبہ جی نے کی. گھر گھر سب لیڈرز کو 3 اگست کو جمع کیا. تب چھپ کے بیٹھے بڑے بڑے لیڈر. پھر جب بنی گفکار الائنس کچھ لوگ نکلے کچھ رہے. اینڈ میں پریزیڈنٹ فاروق صاحب تھے جن کو انیشیٹوز لینے تھے. اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھیں جب وہ 370 کی بات خود نہیں کر سکتی جماعت تو وہ کہاں گفکار الائنس کو؟ گفکار الائنس کا اوریجن 370 پہ ہے. تو اس چیز کو تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو اسمبلی آج کر رہی ہے, جو گورنمنٹ کر رہی ہے, جو کیبنٹ کر رہی ہے, جو چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں, وہ تو جب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ان کی ریلی سون مرگ میں ہوئی, کیا آپ نے سنا انہوں نے 370 کی بات کی؟ انہوں نے کلیئرلی بولا ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے, اور وہ اسٹیٹ ہوڈ پر اسٹیمپ پرائم منسٹر کی خود ہے. دیٹس وائی ہی از آسکنگ فار اٹ. اگر کل کو وہاں سے بولیں گے اسٹیٹ ہوڈ پہ بھی بات مت کرو, یہ آج تک 3 مہینے میں بزنس رول نہیں مانگ رہے. تو یہ آج تک ایڈوکیٹ جنرل آپ کا جو ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی پوزیشن رکھتا ہے کورٹ میں, آج ہمارا کیس سب ہے سپریم کورٹ میں, ریزرویشن کا ایشو ہے, ایڈوکیٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ 3 مہینے میں نہیں کر پائے. اتنا ہی نہیں, ابھی بھی جو اوقاف آپ کا ہے وہ ریکلیم نہیں کر پائے سینٹرل بی جے پی سے. تو آئی تھنک دیر آر ویری کور فنڈامنٹل ایشوز جس کا ویٹ نہیں کر سکتے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, بہت بہت شکریہ وحید الرحمان پرا صاحب. ذاتی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا اس پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. اور بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا بھی جو نہ صرف ٹیلی ویژن اسکرین سے جڑے رہے بلکہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہمارا ساتھ دیا, ہمیں برداشت کیا. ضرور بہت جلد ایک اور خاص شخصیت سے پروگرام خاص ملاقات میں آپ کی بات اور آپ کے روبرو کروائیں گے. آصف رشید کو اجازت دیجیے.